अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हमज़ा अली इब्रार है। मौजूदा वक्त में हिजबुल्ला और इसराइल के दरमियान जंग के बादल मंडला रहे हैं और इसी असना में जो सुपर पावर है यानी कि अमेरिका, वो मुतनब्बे कर रही है कि एक ऑल आउट वॉर बहुत ख़तरनाक हो सकती है। वैसे तो अमेरिका ने पहले रफ़ा ऑपरेशन के हवाले से भी इसराइल को मना किया था कि वो ना जाए इस ऑपरेशन में। वो अलग बात है कि इसराइल रफ़ा ऑपरेशन में घुस गया था और अब उनकी जो हुकूमत है वो इस चीज़ की तैयारी कर रही है, जंग की तैयारी कर रही है कि हिजबुल्ला का मुकम्मल खात्मा किया जा सके और वो एक लंबी जंग की तैयारी में मसरूफ़ है। हम आज इस वीडियो में देखेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि इसराइल और अमेरिकन ऑफिशियल्स क्या कह रहे हैं हिजबुल्ला की टेक्नोलॉजी के हवाले से और उनकी जो मिसाइल्स कैपेबिलिटी है उसके हवाले से। नाजरीन, आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि किस तरह हिजबुल्ला इसराइल को चैलेंज कर सकता है और हम उसकी कैपेबिलिटीज़ को भी देखेंगे और हम ये भी देखेंगे कि जो अमेरिकन ऑफिशियल्स हैं और जो इसराइली ऑफिशियल्स हैं वो इस हवाले से क्या कहते हैं कि हिजबुल्ला और इसकी जो मिसाइल्स कैपेबिलिटी है वो इसराइल को किस तरह चैलेंज कर सकती है और उनकी जो टेक्नोलॉजी है इस बारे में वो क्या कहते हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं कि फ़लस्तीन के अंदर जो एक नई जंग की शुरुआत हो चुकी है, जो नई जंग छिड़ी है, इसके बाद से लेकर अब तक इनके दरमियान एक कॉन्फ्लिक्ट है। हिजबुल्ला और इसराइल के दरमियान जो एक जंग छिड़ चुकी है उसमें डेली बेसिस के ऊपर हिजबुल्ला इसराइल पर मिसाइल्स दागता है और इसराइल भी आगे से जवाबी हमले करता है और इसके अलावा ये इसराइल प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स भी करता है हिजबुल्ला पर और उनके जो की लीडर्स हैं उनको बहुत मार भी चुका है। हमने कुछ दिन पहले देखा कि किस तरह लिबनान के कैपिटल बैरूत में घुसकर इसराइल ने हिजबुल्ला के की लीडर, हिजबुल्ला के ऑफिशियल एक कमांडर को मारा और हलाक कर दिया। नाजरीन, अगर हिजबुल्ला की बात करें तो इन्होंने भी अपने एंड से मामलात को एस्केलेट कर दिया है और लिबनान की साइड से इसराइल पर मिसाइल से हमले इन्होंने भी जारी किए हुए हैं और बॉर्डर के दोनों अतराफ से जो सिविलियन पॉपुलेशन है उनकी ऑक्यूपेशन का अमल जारी है। ये आप मैप पर देखें तो इसराइल के नॉर्थ में लिबनान के ये जो एरियाज हैं जहाँ पर हिजबुल्ला आजकल अटैक कर रहा है, ये वो इलाके हैं जहाँ पर हिजबुल्ला आजकल अटैक करता है और इसी वजह से, यही वजह है तकरीबन 60,000 इसराइली अपने घरों को छोड़ चुके हैं और तकरीबन 90,000 से ज़ायद लिबनान के लोग वो भी अपने घरों को छोड़कर महफूज मकामात पर जा चुके हैं। इसके अलावा अगर बैरूत सिटी की बात करते हैं तो वहाँ के बहुत से पढ़े लिखे जो शहरी हैं वो अपने मुल्क को छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं क्योंकि उनको लगता है कि जो इसराइल की ये जो जंग है ये बैरूत सिटी तक भी आ सकती है। तो मामलात इस कदर फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं कि हर कोई हर तरफ अफरा तफरी फैली हुई है। अभी पिछले दिनों ही हिजबुल्ला ने इसराइल को एक ज़बरदस्त सरप्राइज दिया है और इन्होंने एक ड्रोन फुटेज रिलीज की है जिसमें इसराइल की जितनी भी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं उसकी डिटेल बताई है। अगर आप ये वीडियो देखना चाहते हैं तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप देख सकते हैं इस वीडियो को। हिजबुल्ला ने इसराइल को ये बताने की कोशिश की है कि हमारा ड्रोन आपकी टेरिटरी में बगैर इंटरसेप्ट हुए कई किलोमीटर तक अंदर घुस गया था और सारी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस का हमें पता है। आपकी मिलिट्री बेसिस कहाँ पर हैं, असला कहाँ बनता है, कहाँ पर आपके जहाज खड़े हैं, ये मिलिट्री इक्विपमेंट्स, ये सब कुछ हमें पता है, हमें मालूम है। अगर हम दूसरी तरफ बात करें तो इसराइल की अवाम अपनी हुकूमत से मुतालबा कर रही है कि हिजबुल्ला का खात्मा किया जाए और ये फाइनल एक ऑपरेशन किया जाए जिससे ये इनकी जो परेशानियां हैं, ये जो अपना घर बार छोड़ के आए हुए हैं, इनका मसला हल हो जाए, इनकी जिंदगियों को भी चैन आए। तो यही आज इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो डिमांड्स आ रही हैं इसराइल के अंदर से कि हिजबुल्ला का सफाया किया जाए, क्या इसराइल के पास ऐसी कौन सी गिदड़ सिंगी है जो वो हिजबुल्ला का खात्मा कर सकता है। हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे ये जो डिमांड्स आ रही हैं इसराइल के अंदर से क्या ये पूरी हो सकती हैं, क्या हिजबुल्ला का मुकम्मल सफाया हो सकता है। बहुत से एनालिस्ट के मुताबिक नेतन्याहू के पास एक बड़ी ऑफर है, जबरदस्त ऑप्शन है कि अगर वो नॉर्थ में, अगर इसराइल नॉर्थ से अपने शहरियों को हिजबुल्ला से बचाना चाहता है तो उसे गजा से अपनी अफवाज को
پیچھے کرنا ہوگا. غزہ میں جو اس نے جنگ چھیڑی ہوئی ہے اس کو ختم کرنی ہوگی. غزہ میں جو اس کی کارروائیاں ہو رہی ہیں اگر وہ ختم کر دیتا ہے تو یہ جنگ خود بخود ختم ہو جائے گی. اس کا سکوپ لمیٹڈ ہو سکتا ہے اور بہت حد تک جانی اور مالی نقصان سے اسرائیل خود کو بچا سکتا ہے. لیکن اسرائیل کے جو پرائم منسٹر نتن یاہو اور ان کی جو وار کیبنٹ ہے وہ اس وقت وار کے ڈرمز بجا رہی ہے اور وہ پوری طرح سے جنگ کے فوبیا میں مبتلا ہو چکے ہیں. ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم نے حزب اللہ سے کیسے بچنا ہے اور وہ اپنی کارروائیوں کو چھوڑنا بھی نہیں چاہتے. وہ کہہ رہے ہیں ہم دونوں جنگ کریں گے, ہم حماس اور حزب اللہ کا خاتمہ کریں گے. لیکن اسرائیل کی جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے ان کے مطابق حماس کو ٹوٹل ایلیمنیٹ کرنا ممکن نہیں ہے. یہ مس لیڈنگ کنڈکٹ ہے. جبکہ نتن یاہو اپنی تقریروں میں اپنے انٹرویوز میں بتاتے ہیں کہ ہمارا گول ہے ہم حماس کو کمپلیٹ ایلیمنیٹ کریں گے, جب تک ان کا خاتمہ نہیں ہو جاتا ہم غزہ سے نہیں جائیں گے. اور دوسری طرف حماس والے کہتے ہیں کہ آپ ہمارے علاقوں سے نکلو, آپ ہماری سرزمینوں سے چلے جاؤ. اور اسرائیل کہتا ہے کہ جب تک حماس کا آپ کا ہم خاتمہ نہ کر دیں تب تک ہم غزہ سے نہیں جائیں گے. حماس نے بھی آگے جواب میں کہا ہے کہ ہم آپ کی کیپٹیوز کو نہیں چھوڑیں گے. نتن یاہو اور اسرائیل کے اوپر یہ بھی ایک بہت بڑا بوجھ ہے کہ حماس کے پاس ان کے کیپٹیوز موجود ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کو جلد از جلد آزاد کیا جائے. اسرائیل کے ریئل ایڈمرل ڈینیل ہگی نے اسرائیلی ٹی وی پر بات چیت کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ جو ہم کہتے ہیں کہ ہم ایک آل آؤٹ وار کریں گے اور حماس کا اور حزب اللہ کا ایسے خاتمہ کر دیں گے, یہ مس لیڈنگ کنڈکٹ ہے. ایسا ممکن نہیں ہے. آپ اپنی عوام کو ایسے پاگل نہیں بنا سکتے. آپ حقیقت کی دنیا میں آئیں. وہ حماس اور وہ جو حزب اللہ ہے وہ آج بہت زیادہ مضبوط ہو کر ابھر چکی ہے. اور دوسری طرف اگر سید حسن نصر اللہ جو حزب اللہ کے سربراہ ہیں, حزب اللہ کے جو چیف ہیں, اگر ہم ان کی بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اگر اسرائیل کے ساتھ جنگ ہوتی ہے تو اسرائیل کا کوئی بھی علاقہ محفوظ نہیں رہے گا اور ہمارے راکٹ اسرائیل کے ہر کونے تک جائیں گے. اور یہاں پر اسرائیل کی سب سے بڑی مشکل آتی ہے کہ ان کی جو ڈیپتھ ہے وہ بہت کم ہے. اسرائیل کی اگر ہم میکسیمم وڈتھ کی بات کریں تو وہ صرف 35 کلومیٹر ہے اور کئی جگہوں پر یہ 50 کلومیٹر سے بھی کم ہے, جبکہ ان کی لمبائی میکسیمم 470 کلومیٹر ہے. یعنی ان کی جو ٹوٹل ڈیپتھ ہے وہ بہت کم ہے. یعنی ایک چھوٹی ٹیریٹری ہے اسرائیل. اسرائیل کی ڈیفنس کو سب سے زیادہ خراب اور ولنریبل بناتی ہے ان کی کم ڈیپتھ. یعنی کہ ان کی جو ڈیپتھ ہے وہ اتنی کم ہے کہ اگر ایک سائڈ سے حزب اللہ اٹیک کرتا ہے اور وہ اپنے میزائلز اسرائیل پر داغتا ہے تو ان سے یہ سچویشن ہینڈل نہیں ہوگی کہ اگر دوسری سائڈ سے کسی نے میزائل پھینک دیے تو وہ آئرن ڈوم ان کو پکڑ نہیں پائے گا, انٹرسیپٹ نہیں کر پائے گا. یہ سچویشن اسرائیل کو بہت زیادہ ولنریبل بنا دیتی ہے. سب سے زیادہ جو ولنریبل بات ہے, یا کہہ لیں کہ دیسی زبان میں ہم یہ کہتے ہیں کہ جو انہوں نے اپنے منہ سے جھاگ نکالی ہے, وہ یہ نکالی ہے کہ ان کا ڈیفنس منسٹر کہتا ہے کہ 72 گھنٹے سے زیادہ ہم الیکٹرک سپلائیز نہیں دے سکتے. جنگ کی صورت میں الیکٹرک سپلائی ہم 72 گھنٹے سے زیادہ نہیں دے سکتے. تو یہ معیار ہے جنگ کا. اسی بات کو بڑھاتے ہوئے حسن نصر اللہ حزب اللہ کے چیف کہتے ہیں کہ ہم اسرائیل میں گھس کر حملہ کریں گے اور ایک ایک جگہ پر راکٹ پھینکیں گے, ہم تباہی پھیر دیں گے. اس وقت اسرائیل بہت ہی مشکل موقع میں پھنس چکا ہے. اور سونے پہ سہاگا آپ دیکھیں کہ اس وقت امریکہ کا ایک انسٹیٹیوٹ ہے, انہوں نے ایک رپورٹ پبلش کی ہے اسرائیل کی ڈیفنس کیپیبلٹی کے حوالے سے. تو آئیے اس رپورٹ کو دیکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں اسرائیل کی جو آئرن ڈوم کی جو بیٹریز ہیں وہ آل ویمڈ ہو جائیں گی, یعنی کہ حزب اللہ کی میزائلز اس کو آؤٹ شائن کر سکتے ہیں اگر لگاتار پھینکے جائیں. اسرائیل کا ہمیں پتہ ہے کہ ان کے پاس آئرن ڈوم ہے, ایئر ڈیفنس سسٹم ہے. انہوں نے امریکہ سے بھی ایئر ڈیفنس سسٹم لیا ہوا ہے تاکہ کسی بھی طرح کے خطرات سے نپٹا جا سکے. لیکن مسئلہ اب یہ ہے کہ امریکہ کی جو رپورٹ ہے وہ بتا رہی ہے اگر حزب اللہ بہت زیادہ میزائلز بیک وقت پھینکتا ہے تو ان کی بیٹریز اور ریمڈ ہو جائیں گی اور وہ روک نہیں پائیں گی ان میزائلز کو. امریکن رپورٹ کے مطابق اگر ایک آل آؤٹ وار ہوتی ہے حزب اللہ اور اسرائیل کے درمیان
تو یہ بہت زیادہ نقصان دہ ہوگی 2006 کی بنسبت۔ اس وقت بھی اسرائیل نے یہی سوچا تھا کہ 2006 میں ہم حزب اللہ کو مکمل طور پر ختم کر دیں گے، لیکن اسرائیل کے بہت سارے سپاہی اور سولجرز اس میں ہلاک ہو گئے تھے، کیونکہ اس وقت 2006 والی سچویشن نہیں ہے۔ اس وقت میزائل ٹیکنالوجی میں بہت زیادہ اضافہ ہو چکا ہے حزب اللہ کی اگر فوجیوں کی بات کریں تو ان کی تعداد تقریباً 1 لاکھ کے قریب ہے۔ بیٹل ہارڈن ہے یہ، جو سوسائڈ ڈرون بغیر انٹرسپٹ کیے اسرائیل میں داخل کیا، وہ بھی کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ حزب اللہ کے پاس انڈیٹیکٹڈ ڈرونز ہیں جن کو اسرائیل ڈیٹیکٹ نہیں کر پایا۔ ان کے پاس گائیڈڈ میزائلز ہیں، اس کے علاوہ میزائلز کا ایک بہت بڑا سٹاک ہے، 5 لاکھ سے 2 لاکھ کے قریب تو ان کے پاس گائیڈڈ میزائلز ہیں۔ ایک رپورٹ میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ 1 لاکھ سے زیادہ ایکٹیو پرسنل، 2 لاکھ سے زیادہ میزائلز کے ذخیرے ہیں۔ یہ چیز حزب اللہ کو 2006 سے بہت زیادہ اور بہت خطرناک بنا دیتی ہے۔ لیکن 2006 کے بعد انہوں نے گائیڈڈ میزائلز ٹیکنالوجی بھی حاصل کر لی اور وہ اسے اپنے بینکر اور موبائل لانچر سے بھی فائر کر سکتے ہیں، یعنی کہ جو گاڑی کی چھت کے اوپر رکھ کے بھی وہ میزائلز داغ سکتے ہیں۔ اسرائیل میں ایک ریسرچ کے مطابق ایک جنگ کی صورت میں حزب اللہ روزانہ کی بیسس پر 3000 میزائلز داغ سکتا ہے۔ یہ اس کی کیپیبلٹی ہے اسرائیل کی طرف، اور ان کا جو سٹائل یہ ہو سکتا ہے کہ وہ سیدھے، مطلب جن کا پروجیکٹائل زیادہ نہیں ہوگا، وہ سیدھے میزائل داغیں گے اور ان کا روکنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ اسرائیل کے لیے یہ ایئر ڈیفنس سسٹم جو لمبے پروجیکٹائل والے میزائلز کو روکنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، لیکن اگر سامنے سے زیادہ میزائلز آئیں جو سیدھے آ کر لگیں، ان کو وہ روک نہیں پائیں گے، ان کو روکنا بڑا مشکل ہو جائے گا۔ اس طرح انہوں نے ایک رپورٹ پبلش کی ہے کہ حزب اللہ دن میں 3000 سے زیادہ میزائل داغ سکتا ہے، جن کو روکنا بہت مشکل ہوگا۔ اور ان کا جو ڈیفنس ہے وہ اس لیے بھی بہت زیادہ بوکس ہو جائے گا، وہ اتنا ولنریبل ہو جائے گا، کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے یہ ان کے لیے مشکلات پیدا ہو جائیں گی، کیونکہ ان کی جو ڈیپتھ ہے وہ بہت کم ہے۔ اگر ہم پاکستان اور انڈیا کی جنگ کی اگر بات کرتے ہیں، سپوز اگر پاکستان اور انڈیا کی جنگ ہو جاتی ہے تو پاکستان کی جو اسٹریٹجک ڈیپتھ ہے وہ بھارت سے کم ہے۔ اس چیز کا فائدہ بھارت کو ہوگا۔ بھارت کی جو فورسز ہیں، بھارتی افواج جو ہے وہ پاکستانی فورسز کو دھکیل سکتی ہیں، کیونکہ ان کے پاس پیچھے بہت زیادہ بیک اپ پڑا ہوا ہے۔ ان کے جو پیچھے ایکٹیو پرسنلز ہوں گے وہ آگے آ سکتے ہیں، وہ ٹف ٹائم پاکستان کو دے سکتے ہیں۔ لیکن یہاں پر پاکستان کے پاس جو ایک گڈ پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے پاس انڈس ریور ہے، اور پاکستان کے پاس وہ پہاڑی علاقے ہیں جہاں پر پاکستان بھارتی افواج کو ٹف ٹائم دے سکتا ہے۔ لیکن یہی بات اسرائیل کے لیے ممکن نہیں ہے، کیونکہ اسرائیل کے پاس وہ جغرافیکل وہ سچویشن نہیں ہے، ان کی جغرافی اس طرح نہیں ہے جس طرح پاکستان اور انڈیا کی ہے، تو ان کے لیے ان کی تو ویسے بھی ڈیپتھ بہت کم ہے، ان کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا۔ یہ جو آل آؤٹ کی باتیں کر رہے ہیں نا، یہ ان سے سنبھالا نہیں جائے گا۔ اس کے علاوہ حزب اللہ کے پاس لانگ رینج میزائلز بھی ہیں جو اسرائیل کی ٹیریٹری کے اندر بہت اندر گھس کر وہ حملہ کر سکتے ہیں اور تباہی پھیر سکتے ہیں۔ وہ جو باتیں کر رہے ہیں نا کہ ہم ایک علاقے میں میزائل پھینکیں گے، اس کی وجہ یہ ہے، اور اس سے اسرائیل کی جو وار ایفرٹس ہیں وہ بہت حد تک کم ہو سکتی ہیں، ان کو ڈچ کیا جا سکتا ہے۔ اسی لیے امریکن آفیشلز کا یہ خیال ہے کہ آئرن ڈوم کی جو بیٹریز ہیں وہ اور ویمڈ ہو جائیں گی، وہ اتنے زیادہ میزائلز کو انٹرسپٹ نہیں کر سکیں گی۔ اگر اسرائیل کے پاس 10 آئرن ڈوم کی بیٹریز ہیں جن میں سے 4 انڈیویجول لانچرز لگے ہوئے ہیں، اور یہ ایک فزیکل لمیٹیشن آئرن ڈوم کی کہ وہ بیک وقت کتنے حزب اللہ کے میزائلز کو کاؤنٹر کر سکتا اور کتنے میزائلز کو کاؤنٹر نہیں کر سکتا۔ امریکن آفیشلز اور امریکہ میں جو ریسرچ ہو رہی ہے وہ یہ بتا رہے ہیں، تو حزب اللہ کی یہ میزائلز کیپیبلٹی ہے جو اسرائیل کے لیے اس وقت سب سے بڑا تھریٹ ہے، اور بہت سے آفیشلز یہ سمجھتے ہیں، بہت سے ایکسپرٹس نتن یاہو کو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ اس آل آؤٹ وار میں نہ جاؤ، اس کی حساسیت کو سمجھو۔ لیکن نتن یاہو اس چیز کو سمجھنے سے ابھی قاصر ہیں، وہ اسی جذبے میں ہیں کہ ہم حماس کے ساتھ ساتھ حزب اللہ کا بھی مکمل صفایا چاہتے ہیں، اور وہ کوشش کرتے رہیں گے۔ حزب اللہ
وہ یہ نہیں جانتے کہ حزب اللہ مزید پاورفل ہو کر ایمرج ہو رہی ہے۔ تو اس وقت حزب اللہ کی جو میزائل ٹیکنالوجی ہے ایران کی مدد سے اور زیادہ اسٹرانگ ہو چکی ہے۔ ان کے پاس لانگ رینج میزائلز ہیں، ان کے پاس گائیڈڈ میزائلز ہیں، ان کے پاس ڈرون ہے، انڈیٹیکٹڈ ڈرون ہے جن کو یہ لوگ ڈیٹیکٹ نہیں کر سکے، اسرائیل ابھی تک انٹرسپٹ نہیں کر پایا، اور یہ سب میزائلز اور ڈرون بڑی مقدار میں موجود ہیں۔ ہم نے دیکھا تھا کہ ایران نے 300 میزائل داغے تھے تو اس میں سے 7 یا 10 میزائل نہیں کاؤنٹر ہوئے تھے۔ اگر یہ 7 اور 10 میزائل نہیں کاؤنٹر ہوئے تو سوچیں وہ جو دن میں 3000 میزائل پھینک سکتے ہیں، آپ سے کیسے کاؤنٹر ہوں؟ آپ اپنی ملک کو کیوں مسلیڈ کر رہے ہیں کہ ہم ایک آل آؤٹ وار چاہتے ہیں اور ہم حماس کو یا حزب اللہ کو ختم کر دیں گے؟ اس سے تو بڑی تباہی ہوگی۔ خود اسرائیل کی ایک تنظیم بتا رہی ہے، ایکسپرٹس کے مطابق اسرائیل اپنے دشمن کو ایک بار پھر انڈرمائن کر رہا ہے۔ ان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کہہ رہی ہے کہ حماس کو ایلیمینیٹ کرنا امپاسبل ہے، یہ بالکل ممکن نہیں ہے، یہ خواب خیالی والی باتیں ہیں۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ انفارمیٹیو ویڈیو پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک اور کمنٹ ضرور کیجیے گا، اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے اس کو شیئر کیجیے گا۔ خدا حافظ۔ اپنا خیال رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔ ان کو تھریٹ، اسرائیل کو تھریٹ صرف حزب اللہ سے، لبنان سے نہیں ہے، کبھی بھی کسی بھی وقت سیریا سے بھی ہو سکتا ہے۔ ایران کا جو ایکٹیو آف ریزسٹنس ہے وہ تو آلریڈی ایکٹیو ہے۔ رہی بات عراق کے مجاہدین کی تو وہ الگ ہے۔ یہ بہت سارے خدشات ہیں جو ایک آل آؤٹ وار کو پرولونگ ہوتا نہیں دیکھ سکتے۔ تو یہ اسرائیل کے لیے کوئی نارمل ٹائم نہیں ہے۔ ایک طرف ایران ہے، ایک طرف سیریا ہے، اور ایک طرف حزب اللہ ہے۔ حزب اللہ کے درمیان کوئی جنگ ہوتی ہے، یہ جو حزب اللہ کے درمیان اگر کوئی جنگ ہوتی ہے، حزب اللہ کے درمیان اگر کوئی جنگ ہوتی ہے اسرائیل سے، تو یہ ایک آل آؤٹ وار کی جو باتیں کر رہے ہیں، جس کی خدشات باہر کیے جا رہے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، اور اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا، اور ہمیں بتائیے گا کہ اگر جنگ ہو جاتی ہے، جنگ کی صورت میں لبنان کی جو آرمی ہے وہ جو اتنی پاورفل نہیں ہے، کیا وہ حزب اللہ کا ساتھ دے گی، یا آپ کے خیال میں وہ ایک سیاسی آرمی بن جائے گی؟